Good evening, people. My name is Rifat Alam, and I've been a journalist for around 40 years, uh, designing, running, implementing English language newspapers as well as a couple of television channels, one of which I was the CEO, and the other of which I was the deputy editor. So I spent a long time in the news business and have found that very many things have been eliminated from what we choose to produce to present to our audience. One of those things relates to the environment in Pakistan, and for our audience who do not understand Urdu, I'll be speaking in English. And for those who don't understand English, I'll be speaking in Urdu. So it'll be a mix of both, but most people will understand what we're talking about. These days, we have in Pakistan a major problem with smog, mostly in Punjab, and mostly where there are several brick kilns that are working, and there have been accusations or findings from that the government has made, has presented to the media and to the public at large about why we have this smog problem. One of the problems that is cited, among several, is the problem of brick kilns that are spewing out smoke from their chimneys. There are several laborers who are related to this business of brick making, and many of us have already heard of bonded labor, where that is employed by brick kilns or at brick kilns by their owners, and that is a major problem. Now, both the brick kilns themselves, and if the government chooses to shut those brick kilns down, there'll be a major flux of unemployed brick kiln workers, the bonded laborers. And those laborers have nowhere to go and no jobs that they can take because they have no skills except for being laborers and literally making bricks with their own hands by the time. And the next process is that they put them into those kilns to bake them, and then you have the final product of bricks. We have with us, as usual, Mr. Aslam Parvez Sohotra, who has dedicated his life to rescuing bonded laborers bonded at these brick kilns, among various other human rights activism that Mr. Sohotra is very famous for, not only here in Pakistan, but also abroad, where if there is any research being done on bonded labor, on slavery, and minority and human rights, the go-to person for this in Pakistan would be Mr. Aslam Parvez Sohotra. So we have him here today with us as usual, and we'll be speaking both in English and in Urdu for our audience to understand. जी सोत्रा साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ये ज़बरदस्त हो गया जी। आजकल तो ये स्मोक का बड़ा मसला चला हुआ है जी जी। मैं भी एक दिन मैं नहीं आ सका, आई कुडंट कम हियर, वो स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा था। सो मेरी फैमिली ने कहा कि यार डोंट गो, घर से बाहर ना निकलो, मास्क पहन के जाओ। सो आई सेड कि यार नहीं, मैं मास्क तो नहीं मैं पहनूंगा, मगर मैं आज नहीं जाऊंगा, आई वोंट गो टुडे टू सी सोत्रा साहब। तो ये जो है इस पे बड़ा रिसर्च हुआ है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पंजाब के हुकूमत ने, कि ये हो क्या रहा है और ये अचानक क्यों हो रहा है कि ये सर्दियां आती हैं और ये जो है ये स्मॉग का इशू। लेकिन स्मॉग है क्या? स्मॉग स्मॉग का मतलब ये है कि स्मोक और फॉग का जो मिलाप है ये स्मॉग है। ये एक टर्म जब कॉइन हुआ था तो ये इसका मतलब है।
اچھا جی، بڑی اچھی بات ہے. ویدر کے کنڈیشنز کی وجہ سے، سردیوں کے آنے کی وجہ سے ونٹرز آ گئے ہیں، تو یہ پرابلم تو ہوتی ہے دھند کی، فاگ کی. جو ہلکا ہوتا ہے اس کو مسٹ کہتے ہیں، اور جو ذرا گاڑھا ہو جاتا ہے اس کو فاگ کہتے ہیں. تو یہ ہماری جو انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ ہے یا انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی ہے، وہ انہوں نے یہ تعین کیا کہ یہ جو اسموگ کا ایشو ہے یہ جی گاڑیوں کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، کافی گاڑیاں ہیں، 2 اسٹروک رکشوں کی وجہ سے جی وہ بھی کافی ہے. بٹ اگر ہم اسمیل کریں تو وہ اس میں جلنے کی، کاغذ، چمڑا اور چیزیں اس میں جلنے کی، ان چیزوں کی. اب وہ گاڑی میں تو ٹینکی میں آپ کاغذ اور چمڑا اور یہ چیزیں تو نہیں ڈالتے کہ وہ جلائے گی. اور یہ جو دھواں جو پھیلتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہیں. ساتھ میں وہ کہتے ہیں کہ جی انڈیا سے وہ جو جلا رہے ہیں فضلہ، اور جو کھیتوں سے وہ کیا کہتے ہیں آپ اس کو، جو کنک کا جو وہ ہوتا ہے، وہ منجی وغیرہ جو جلاتے ہیں اگلے فصل وہ بیج بونے کے لیے، وہ تو بہت زیادہ ہے. بالکل ہم ان کا دیکھا دیکھی یہاں بھی پرواہ نہیں ہے، ہم بھی کرتے ہیں. یہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر یہ حکومت کے جو اپنے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے جو اگر ہم لاہور کی بات کریں تو نارتھ باؤنڈ اگر ہم شمال کی طرف جا رہے ہوں رنگ روڈ پہ، تو پول نمبر 903 اور 910 کے اپوزٹ اگر ہم نارتھ کی طرف جا رہے ہیں، راوی کی طرف جا رہے ہیں، تو وہاں جو ہے وہاں ایک بہت بڑا گاربیج ڈمپ ہے، لینڈ فل ہے. تو وہاں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی یلو سوزوکی ڈالا ٹائپ جو ڈالے بنائے سالڈ ویسٹ، تو وہاں وہ لوگ چیزیں اس میں سے اتار رہے تھے اس میں، اور ساتھ ہی دھواں اور وہ جل بھی رہا ہے. تو ماشاءاللہ سے خود اس میں شامل ہے، یہ میں آنکھوں دیکھی. بٹ ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے اینٹوں کے بھٹے کا. اور وہ جو ہے وہ اب حکومت کہہ رہی ہے کہ جی اچھا جی بند کر دیں اینٹوں کے بھٹوں کو. حالانکہ خود ہی انہوں نے پروپوز کیا کہ ایک زگ زیگ ٹیکنالوجی ہے اینٹوں کے بھٹوں کو اس پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے. تو یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور آپ کیونکہ اس پہ آپ کے بہت سالوں کا ایکسپیرینس ہے، آپ بتا سکیں گے بہتر کہ اس ٹیکنالوجی کو اپنانے میں اول تو حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے بھٹا مالکان کو اس ٹیکنالوجی پہ ٹرانسفر ہونے کا. صرف ان کو دھمکانے کا اور ان کا کاروبار بند کرنے کا تو یہ تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ یہ چیز نہیں پسند بند کر دیں. پاکستان میں وتیرہ یہی ہے، انٹرنیٹ، یوٹیوب، ٹویٹر، ساری چیزیں جی نہیں سمجھنا بند کر دیں گی. تو یہ بجائے ان کا کاروبار بند کرنے کا تو ان کو ٹیکنالوجی کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، حکومت کو ان کو دینا چاہیے. جو دوسری اس سے بڑی بات ہے وہ ہے کہ جو میری نظر میں، جو میں نے اتنے سالوں میں اس چیز کو کور کرواتے ہوئے دیکھا ہے، جو اتنے لاکھوں مزدور ہیں وہ کدھر جائیں گے اور ان کا کیا بنے گا اگر یہ بھٹے مالکان کو زبردستی ان کے ساتھ کیا جائے کہ یہ بند کر دیں. آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. مسیح یسوع کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو. شکریہ رفت صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا تو تاکہ بٹھا مزدور جو پاکستان میں کروڑوں میں ہیں، ہمیں ضرورت ہے کہ ان کی فلاح بہبود، ان کے مسائل جو ہیں وہ ہر شہری، معاشرے کا ہر بندہ، کیونکہ معاشرے کی ڈیولپمنٹ کے لیے بٹھا مزدوروں کا ایک بڑا رول ہے. جیسے آج کل یہ ایئر کوالٹی ایکسپرٹس جو ہیں وہ پرائم منسٹر صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں پہ دھیان کریں، اور خاص طور پر ان کا خیال ہے کہ بٹھا خش فیکٹریاں جو ہیں ان کا جو چمنی ہے اس سے جو دھواں نکلتا ہے اس سے اسموک اور جو فضائی آلودگی ہے وہ بڑھ رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بٹھا مالکان
کو انہوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ یہ زنگجونگ جو ہے اسے اس پہ کنورٹ کریں اپنے وہ زگ زیگ جو کوئی ٹیکنالوجی ہے کہ وہ اینٹوں کو ایسے بناتے ہیں وہ شاید بھٹے کو اندر سے کہ وہ دھواں جو ہے نا وہ نکلتے نکلتے وہ فلٹر سا ہو جاتا ہے. اب جو کام پرائم منسٹر صاحب کی قیادت میں حکومت نے کرنا ہے کہ بھٹا مال کام کو پابند کیا جائے کہ وہ زنگجونگ جو ہے جو آئی ہے نئی ٹیکنالوجی اس پہ کنورٹ کریں اپنے بٹے، لیکن اس پہ تو یہ کچھ کر نہیں رہے. اب یہ کوئی پیش رفت کچھ نہیں، کبھی خبر دے دی ہم نے فلاں کو بند کر. ہم نہیں چاہتے کہ بٹھا مالکان کو ڈسٹرب کریں، اس انڈسٹری کو ڈسٹرب کریں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس کا متبادل کو نکالا جائے. جیسے موجود ہے کہ اگر زنگجونگ پہ ہم اسے کنورٹ کر لیتے ہیں تو وہاں سے سموگ یا فضائی آلودگی پھیلنے کا اندیشہ بند ہو جاتا ہے. اب پرائم منسٹر صاحب کو یہ جو ابھی مشورہ دے رہے ہیں ایئر کوالٹی ایکسپرٹ، میں سمجھتا ہوں کہ ایئر کوالٹی ایکسپرٹ والے جو پاکستانی ہیں ان کو پاکستان کے سارے حالات کے بارے میں خبر ہونی چاہیے. انہیں یہ چاہیے کہ اس سے پہلے کہ یہ بٹھے بند ہوں، اور کروڑوں کی تعداد میں لاکھوں کی بات نہیں کر رہا، ملک بھر میں جو بٹھا مزدور باؤنڈر لیبر ہے، نسل در نسل جو غلامی میں گزر رہی ہے، ان کی تعداد کروڑوں میں ہے. کیونکہ صرف کروڑوں میں جی ملک میں کروڑوں میں وہ موجود ہیں. اگر ان کو ڈسٹرب کیا گیا بٹھا خشتہ انڈسٹری کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کروڑوں مزدور جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. اس سے قبل ہم نے وہ کیا ہے، دیکھا ہے کہ یہ مونسون کی جو برساتیں تھیں اس میں 2 سے 2.5 ماہ تک بٹھے بند رہے ہیں. اب وہ 2-2.5 ماہ تک بٹھوں کا بند رہنا، اس کا مطلب ہے کہ مزدور بے روزگار ہے. بالکل. اور اس سے بڑی ظلم کی بات ہے کہ یہ کتنے آسانی سے بٹھوں کو بند کرنے کا سوچ رہے ہیں. ان کو تو سوچنا چاہیے کہ بٹھا مزدور جو ہے جس طرح دوسری انڈسٹری کے مزدوروں کو سوشل سیکورٹی کا، تو یہ لیبر ڈپارٹمنٹ اور سوشل سیکورٹی ڈپارٹمنٹ کا وہ ہے سوشل ویلفیئر جی چاہیے کہ سوشل سیکورٹی جو آرڈیننس ہے اس کے تحت تمام بٹھا مزدوروں کو رجسٹر کریں، اور انہیں علاج معالجہ کی جو ڈسپینسریوں میں، سوشل سیکورٹی کے ہاسپٹلوں میں انہیں فری علاج معالجہ کی سہولیات ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جس کو وہ بیڈ ریسٹ کر لیں، جتنے دن تک مزدور بیڈ ریسٹ رہے گا سوشل سیکورٹی انہیں دیتی ہے اس کی، یعنی جس دن اس نے فٹنس سرٹیفکیٹ ملے گا اس روز اسے باقاعدہ وہ چیک دیتے ہیں کہ یہ اتنے دیر آپ بیڈ پہ رہے ہیں، یہ آپ کی جو مزدوری رکی رہی ہے یہ آپ کو دی جائے گی. تو یہ تو سوترا صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ پاکستان میں نہیں رہتے، کیونکہ آپ کا سارا ایکسپیرینس جو ہے نا وہ اتنا زبردست وہ سارا پاکستان میں ہے. تو آپ تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے کہ لیبر ڈپارٹمنٹ کو اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو ایسے مزدوروں کا کہ یہ اس طرح خیال رکھنا چاہیے. یہاں تو جی یہ تو پاکستان ہے، اب اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ریاست جو ہے وہ اقلیتوں کو اور باؤنڈر مزدوروں کو، جن پہ میرا بڑا دھیان ہے، ان کو ان کے بنیادی حقوق دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی. دیکھو ایسا ملک جس میں قانون موجود ہے لیکن عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے کروڑوں لوگ یعنی ہیلتھ کی جو سہولیات ہیں صحت کی اس سے محروم ہے، انہیں علاج معالجہ کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے، اور پھر ان کے بچے جن کو سوشل سیکورٹی اسکولوں میں داخلہ مل سکتا ہے، یا اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے تو سوشل سیکورٹی لیبر ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہے، اس کے لیے باقاعدہ کروڑوں روپیہ بجٹ ہے ہر صوبے میں. تو وہ ایک پائی نہیں خرچ ہو رہی بٹھا مزدوروں پر، دوسری انڈسٹری کے مزدور جو ہیں انہیں دیا جا رہا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا ایک اور ظلم ہے کہ صوبہ پنجاب سمیت ملک بھر میں جو ویجز اناؤنس ہوتی ہیں بٹھا مزدوروں کے لیے، جیسے
اب جو منیمم ویج کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں وہ کتنا 37,000 ہے؟ ہاں ابھی جب یہ 37,000 تنخواہ مقرر کی گئی ہے پنجاب میں ہر مزدور کے لیے ماہانہ، 26 دن وہ کام کرے گا، 8 گھنٹے کام کرے گا اور اسے 37,000 روپیہ تنخواہ. یہ 37,000 نہیں ہے؟ مجھے غلطی تو نہیں ہو رہی؟ نہیں یہ 37,000. اور اس میں سب سے بڑا پرابلم ہے کہ تمام انڈسٹریوں میں اس کی امپلیمنٹ ہو گئی ہے. منیمم ویجز بورڈ پنجاب نے جون کے مہینے میں یہ اس ریٹ بڑھایا تھا، ان کی اجرت بڑھائی تھی کہ 1,000 اینٹ بنانے والے نے ملے گی 2700. اسی سال 2024 کی آپ بات کر رہے ہیں یا اس سے پہلے؟ جون 2024. اس بجٹ کے فوراً بعد اچھا ویجز بورڈ نے اناؤنسمنٹ کی تھی کہ 1,000 اینٹ جو بنائے گا بٹھا مزدور اسے 2,732 روپے معاوضہ دیا جائے گا. اچھا، لیکن 1,000 اینٹوں پہ؟ جی. لیکن افسوس کہ 1,000 اینٹ جو بناتا ہے اسے یہاں پر دیا جاتا ہے صرف 1,000 روپیہ. کہاں 2,700 جی اور کہاں 1,000. اور 1,000 میں سے بھی وہ 200-300 روپیہ قرض کی ریکوری کے لیے. جی وہ تو بھٹا مالکان تو ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ سرکار کی جو ہے وہ سرپرستی میں ہوتا ہے، کیونکہ ظلم کی بات یہ ہے کہ جاگیرداروں کے بیٹے، لینڈ لارڈوں کے بیٹے، بٹھا مالکان کے بیٹے، ایس ایچ او بھی وہ، اے سی بھی وہ، ڈپٹی کمشنر بھی وہ، مطلب ڈی پی او بھی وہ. اب امپلیمنٹ لا پہ کروائے گا کون؟ قانون تو موجود ہے. جن لوگوں نے امپلیمنٹ کروانی ہے وہ لوگ تو بیٹھے ہیں وہی جو خود بٹھا مالکان اور جو خود استحصال کر رہے ہیں. ان کے کوئی کسی کا بھتیجا ہے، کوئی کسی کا پھوپھڑ ہے، کوئی کسی کا بھائی ہے. لوگ اگر وہ ان چیزوں کو دیکھنا ہوگا تو پھر گورنمنٹ کو اسٹرکٹلی کوئی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، کیونکہ قوانین تو سارے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں، مگر امپلیمنٹیشن نہیں ہے. یہ تو وتیرہ ہے نا، یہ تو پرانی کہانی ہے پاکستان میں ہر شعبے میں کہ قوانین تو بہت زیادہ ہیں ہر چیز پہ، مگر عمل درآمد کسی پہ کوئی نہیں ہوتا. وہ اس وقت ہوتا ہے اور اس قسم کا ہوتا ہے عمل درآمد جس ٹائم اور جس قسم کی حکومت نے کروانی ہو. تو ویسے اکراس دا بورڈ جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ میرا خیال ہے عمل درآمد کا دور دور تک کوئی وہ نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کتنی اندھیر نگری ہے کہ نہ بٹھا مزدوروں کو سوشل سیکورٹی کے تحت علاج معالجہ، نہ بڑھاپا الاؤنس کے تحت انہیں پینشن کا حق. پھر جبری مشقت کے خاتمے کا قانون باؤنڈر لیبر ایکٹ 1992 جو ہے اس پر سرے سے امپلیمنٹیشن نہیں ہے. میں کہتا ہوں جن لوگوں نے ان کی جس بورڈ نے یا جس کمیٹی نے اس کی کرنی ہے وہ نگرانی کرنی ہے، قانون میں لکھا ہوا ہے باؤنڈر لیبر ایکٹ 1992 کی شیک نمبر جو 11 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر ضلع میں ڈپٹی کمشنر چیئرمین ہوگا اور اس کی سپرویژن میں ایک کمیٹی بنے گی جس میں صحافی ہوں گے، وکلا ہوں گے، بٹھا مزدوروں کی یونین کے نمائندے ہوں گے، بٹھا مالکان مل بیٹھ کے کوئی مطلب اسے ولیجنس کمیٹی کا نام دیا گیا ہے، نگران کمیٹی. اور وہ سرے سے کسی ضلع میں فعال ہی نہیں ہے اور شاید ہو ہی نہ کہ اگر وہ کہیں کہ جی کون سا، اگر ڈی سی تو ہر ضلع میں وہ ہوتا ہے مگر یہ ہے کہ اچھا جی اس کمیٹی ویجیلنس کمیٹی میں کون سا صحافی ہے، کون سا بٹا مالک ہے، کون سے مزدوروں کا نمائندہ ہے، میرا خیال ہے کوئی بھی نہیں نام لے سکتا کسی بھی ضلع. سب سے بڑی ضرور کی بات ہے کہ کوئی ایسا ضلع نہیں جس میں، پنجاب کے ضلع کی میں بات کرتا ہوں، کوئی ایسا ضلع نہیں جس میں یہ لا جو ہے وہ فعال ہو، یعنی کمیٹیاں فعال ہوں. اب کمیٹیاں جب فعال ہی نہیں ہیں تو بٹھا مالکان کو کون چیک کرے گا؟ بالکل. تو اس کے لیے بارہا میں گورنمنٹ کو چٹھیاں لکھتا رہتا ہوں، بارہا میں نے جا کر ڈپٹی کمشنر سے خود ملاقات کی ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم بلا رہے ہیں. اب میٹنگ کہاں بلائیں گے جب ان کے پاس کمیٹی نامزد ہی نہیں ہوئے لوگ.
اور اب کہاں 1992 میں سے یہ قانون بنا ہوا ہے اور کہاں 2024 دیکھیں یہ بہت بڑا ظلم ہے. اب ضرورت ہے کہ حکومت سموگ اور فضائی آلودگی کی آڑ میں بھٹے بند کرنے کی بجائے وہ بھٹا مالکان کو بند کریں کہ وہ اسے زگ زون پہ لائیں تاکہ وہ انڈسٹری جس میں کروڑوں بھٹا مزدور بچے خواتین بوڑھے سب کام کر رہے ہیں, اگر ان کے پاس وہ روزگار نہ رہا, حکومت کے پاس تو کوئی چیز نہیں انہیں دے. حکومت نے مائنورٹی کے لیے کارڈ بنایا, کسانوں کے لیے امدادی کارڈ جاری کیا. ہم بار بار چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں کہ وہ بھٹا مزدوروں کے لیے بھی بحالی کارڈ کی شکل میں لائیں تاکہ جو نسل در نسل غلام مزدور ہیں گورنمنٹ ان کا جو ہے پیشگی اگر باؤنڈری لیبر ایکٹ 1992 کے تحت نہیں معاف ہو سکتی تو گورنمنٹ اس کارڈ کے ذریعے کرے, ادا کر دے اور بھٹا مالکان کو پابند کرے کہ وہ حکومت کی مقرر کردہ اجرت دیں, سوشل سیکورٹی کے ذریعے جو انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن دینی ہوتی ہے بھٹا مالکان نے گورنمنٹ کو وہ دیں. اب گورنمنٹ تو ایسی ہے کہ نہ بھٹا مزدوروں کو فائدہ ہونے دیتی ہے اور نہ ریکوری خود کر کے اپنے خزانے کو پورا کرتی ہے, اور نہ ہی بھٹے مالکان کو وہ مدد کرتے ہیں اپنے زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ جانے کے لیے تاکہ یہ سرے سے یہ چیزیں نہ ہوں اور یہ جو بھٹا مزدور ہوں وہ بے روزگار نہ ہوں. تھینک یو سوترا صاحب, یہ تو بہت فعال ڈسکشن ہوا ہے آپ کے ساتھ. میں جو ہمارے جو سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں جو انگریزی میں وہ ان کو ابھی آپ کی بات پوری شاید سمجھ نہ آئی ہو انگریزی کا جو حصہ ہے تو وہ میں ذرا ابھی سمجھا دیتا ہوں. So to cut a long story short, what's happened here just now can best be described as an in-depth discussion on solutions, on possible solutions to the smog, to address the smog issue, particularly in the province of Punjab in Pakistan, wherein Mr. Sohotra, who has spent, as I mentioned before, a lifetime in speaking out for bonded labor and brick kiln laborers' rights. He's presented a solution and identified in a nutshell where the problem lies and how it can be resolved. And those two of those solutions lie with the Punjab government itself. In that the social welfare department needs to actively proactively in fact take on the responsibility to help be a savior, let's say, to the bonded laborers, and as well as the labor department, which needs to monitor, evaluate, and in fact act upon the laws that have been passed in 1992, the Bonded Labor Act. And this is 2024, and it's very sad to say that nothing has been done about this in Pakistan. No substantial, and there might be a smattering somewhere, some chief minister, some government department has made a couple of moves, but this is all cosmetic. There isn't really any substantial change for the betterment of laborers, brick kiln laborers in particular, because we're talking about smog. Neither has you see what Mr. Sohotra has said is that he's not against the owners of these brick kilns, and he doesn't want their business to collapse. So it's the government's responsibility, instead of slapping a ban on brick kilns as such. There is this suggested technology which is called the zigzag technology for brick kilns in Punjab, in Pakistan in particular. So the government needs to facilitate those owners so that they don't just close down, or they don't have to take on that expense and that responsibility solely themselves.
because they might not want to make that investment. So if the government wants a better environment, for laborers, and for them to keep to remain employed at these brick kilns, what's important is that the government needs to facilitate those brick kiln owners with this zigzag technology, and the government also needs to ensure that brick kiln laborers are facilitated with minimum wage, with health facilities, with a health card that the government has touted several times. Unfortunately, what has happened, what Mr. Sohatra has identified, is that bonded laborers or brick kiln laborers, bonded or not, are the most marginalized section of society, and they have been overlooked for a very long time. So thank you very much for listening to us, and I hope this will have some impact on what the government is doing and what it should do, and we appeal to the Chief Minister of Punjab, the Prime Minister himself, to look upon laborers, brick kiln laborers, with compassion, and to act not in the future, sometime, not some nebulous plan, but to act now, to act today, according to the suggestions passed on to us by Mr. Sohatra. Thank you very much for watching. Hope to see you next time very soon.